बड़ा खाना, डेथ वारंट, लंदन से इनकार, जमामा गोल्ड सिमत का चीखना चिल्लाना, खुदा ही मिलाना विसाले सर। इमरान खान साहब को साबिक ससुराल ने भी ठुकरा कहा गया कि हमें मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई है, कॉल वापस ले ली, कोई मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान से। पार्टी के सारे लोग सब आपस में गुत्थम गुत्था, सबको कारकुन गालियां दे, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। एक चीज 50-50 है, एक चीज आईनी अदालत या आईनी बेंच। इमरान खान साहब की बदबख्ती है, वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो खाक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब के डेथ वारंट्स तैयार हो रहे हैं। बड़ा खाना है आज और कल और परसों और तरसों, यानी अगले 3 दिन बड़े अहम हैं। इमरान खान साहब को पाकिस्तान में मुसलसल नाकामियों का सामना करने के बाद साबिक ससुराल ने भी ठुकरा दिया है। जमामा खान ने कह दिया है कि इमरान खान साहब के लिए मैं जहाँ जहाँ से मदद मांग रही हूँ मुझे मदद नहीं मिल रही, यहाँ तक कि बरतानिया के जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो तक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये आलम है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ से इमरान खान साहब क्रिकेट के कोटे पर, स्पोर्ट्स के कोटे पर 3rd डिवीजन में पास हुए थे, डिग्री ली थी, तो वहाँ इमरान खान साहब चांसलर का जो इलेक्शन लड़ रहे थे वहाँ से भी नाअहल कर दिए गए। यानी पाकिस्तान की सियासत से या पाकिस्तान में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से इमरान खान साहब नाअहल, जेल में पड़े हुए हैं। और एक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो एक चांस लेना चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह मैं रिहा हो जाऊँ, यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाऊँ। वो इम्कान, वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। वहाँ से भी इमरान खान साहब को मायूसी पले पड़ी है। ये गुज़िश्ता 2 महीने इमरान खान साहब की सियासत की तबाही के 2 महीने थे। अगस्त, सितंबर और ये तीसरा महीना अक्टूबर चल रहा है। और अक्टूबर ने तो इमरान खान साहब की तबाही और बर्बादी पर मोहर लगा दी है और ये साबित कर दिया है कि इमरान खान साहब सियासतदान नहीं है। एक हरदरम बतराया हुआ एक बुड्ढा जो पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ और ख़ुद तबाह बर्बाद हो गया। इमरान खान साहब के 2 टारगेट्स थे, 2 अभी सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर में। एक, आईनी तरमीम रोक लूँ, और दूसरा शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराही इजलास है, समिट है, वो ना होने दूँ। समिट आज हो गई, मेहमान चले गए। हुकूमत के हर एक वज़ीर, ख़ास तौर पर अता तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरती के साथ उसको मैनेज किया, जो मीडिया के हवाले से चीज़ें थी। और फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बड़ा प्यारे अंदाज में इस्लामाबाद को सजाया था। और फिर बहुत खूबसूरत अंदाज में डी चौक पर कब्ज़ा उन्होंने 2 बार नाकाम बनाया, और तीसरी बार जो कब्ज़ा होने जा रहा था वो तो उसको उन्होंने चित कर दिया, फारिग कर दिया सारा कुछ। खान साहब के टारगेट जो थे, एक मैंने बताया SCO को नाकाम बनाना, सबूताज करना, और दूसरा आईनी तरमीम। तो आईनी तरमीम के हवाले से जो सूरत हाल अब डेवलप हो चुकी हुई है, आईनी तरमीमें तो होने जा रही है। हुकूमत जितनी पुरएतमाद तरीके से आगे बढ़ रही है, हुकूमत को नज़र आ रहा है कि हुकूमत को नंबर मिल चुका हुआ है। 2/3 मेजॉरिटी कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। कल कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास है, कल काबीना का इजलास है, उससे पहले खुसूसी कमेटी का इजलास होगा, और अभी एक सरबराही इजलास के अख्तिताम के बाद एक और सरबराही इजलास चल रहा है, जिसको मैं बड़ा खाना कह रहा हूँ। और उस बड़े खाने में बकौल इमरान खान उनके डेथ वारंट तैयार होंगे। वो डेथ वारंट क्या हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब अगस्त सितंबर अक्टूबर इमरान खान साहब के लिए तबाही के महीने, और अक्टूबर में तो इमरान खान साहब तबाहशुद, ख़त्म शुद, खुद कह रहे थे, हम नहीं कह रहे। सियासी तौर पर इमरान खान साहब एक भी महाज पर अपने मुखालफिन को चित नहीं कर पाए, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब के पास आज भी पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और जिस तरह की वो अहमकाना सियासत कर रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया अपनी पार्टी को। 22 अगस्त मैं आता हूँ, डेथ वारंट पर भी आता हूँ, बड़े खाने पर भी आता हूँ, लंदन पर भी आता हूँ, जमामा खान जो वहाँ बेचारी चीखो पुकार कर रही है उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन 22 अगस्त जलसा था जी इस्लामाबाद में, और 22 अगस्त को शाम को जलसा था और सुबह इमरान खान साहब ने जलसा मुलतवी कर लिया, मनसूख कर लिया, मौखर कर लिया कि जी क्योंकि मेरे साथ राब्ता हुआ है। पहले कहा इमरान खान ने
جب صحافیوں نے اگلے دن پوچھا کہ جی آپ نے جلسہ کیوں مؤخر کیا، کیا آپ سے اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا ہے، تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ جی نون لیگ والے، حکومت والے آپ پریشان نہیں دیکھ رہے کہ وہ پریشان ہیں، وہ پریشان تب ہوتے ہیں جب ان کو یقین ہو کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہے۔ یعنی عمران خان صاحب اس بات کو کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ان سے براہ راست تھا۔ پھر جب 8 ستمبر کو جلسہ ہوا اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور پھر کہا کہ جی میں نے سارے رابطے ختم کر لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ 22 اگست کا جلسہ 8 ستمبر کو گیا۔ 8 ستمبر کو جلسہ ہوا، علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے کہا کہ تو نے پھٹے چک دینے، اڈیالہ جیل توڑ دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ 8 گھنٹے غائب۔ اگلے دن پھر نمودار ہوئے تو کہا کہ افغانستان سے خود ہم مذاکرات کریں گے بطور صوبہ، آپ اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو۔ پھر 21 ستمبر لاہور کا جلسہ۔ لاہور کے جلسے میں لاہور نہیں نکلا، پنجاب نہیں نکلا، 2-4 ہزار 5-10 ہزار لوگ اکٹھے ہوئے مویشی منڈی کانا، اور علی امین گنڈا پور نے آنا تھا، وہ آئے اور باہر سے نکل گئے، دوڑ گئے 2-4 گاڑیاں توڑ کے۔ 28 ستمبر راولپنڈی لیاقت باغ میں احتجاج ہونا تھا، علی امین گنڈا پور صاحب آئے، برہان سے واپس چلے گئے۔ 4 اکتوبر عمران خان نے کہا 28 ستمبر کو کیوں واپس گئے ہو، جس نے بھی کال آف کیا تھا احتجاج وہ بزدل ہے، اس کو ہٹا دو، اس کے لیے کہا، بیرسٹر گوہر کے لیے کہا۔ 4 اکتوبر کو جا کر بیٹھ جاؤ دھرنا، یہ ہے وہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن، ڈو اور ڈائی، ڈو تو نہیں ہوا، ڈائی ہو گیا۔ خان صاحب خود ہی اپنے ڈیتھ وارنٹ جو ہے نا وہ بنا کر بیٹھے ہوئے اب کمرے میں۔ عمران خان نے کہا کہ 4 اکتوبر اور 5 اکتوبر پہنچو، وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ جے شنکر کو دعوت دی گئی۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ جی جے شنکر کو ہم دعوت دیتے ہیں، انڈین وزیر خارجہ کو، کہ وہ بھی آئیں آ کر بیٹھیں ہمارے دھرنے میں۔ جے شنکر کو دعوت دی گئی۔ حکومت نے روک لیے سارے راستے، علی امین گنڈا پور ساری سرکاری مشینری لے آ کر راستے کھول کر ڈی چوک کے قریب پہنچا، چائنا چوک، اور وہاں سے دوڑ گیا واپس۔ پھر 30 گھنٹے غائب، پوری پارٹی گالیاں دے رہی ہے، کدھر ہے کیا ہے، عجیب و غریب قسم کی وضاحتیں۔ پھر کہا 15 اکتوبر کو بیٹھیں گے ہم، عمران خان سے ملاقات کرواؤ، ورنہ جس دن SCO کا پہلا دن ہوگا اجلاس، یعنی مہمان پہنچیں گے، اسی دن ہم ڈی چوک پر قبضہ کر کے بیٹھیں گے۔ اور کہا گیا کہ جی ہمیں ملاقات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، کال واپس لے لی، کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی عمران خان سے۔ پارٹی کے سارے لوگ، کیا علی امین گنڈا پور، کیا بیرسٹر گوہر، کیا سینیٹر سیف، کیا شبلی فراز، کیا حماد اظہر، سب آپس میں گتھم گتھا، اور سب کو کارکن گالیاں دے رہے ہیں۔ خدا ہی ملانا وصال سر، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، مفت میں چٹی پڑ گئی عمران خان صاحب کو۔ سندھی کی ایک کہاوت ہے، بھاگ دے بھیڑو تو دالما سیرو، بھاگ دے پھیری تو سیرو ہی کیری۔ یعنی اگر بھاگ ہے تو پھر تو آپ، اگر بدبختی ہے تو پھر وہ جو میں وہ بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ عمران خان صاحب کی بدبختی ہے، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ خاک ہو جاتی ہے، مٹی ہو جاتی ہے، سونا بھی مٹی ہو جاتا ہے، تباہ و برباد، کچھ نہیں ہوا۔ ان مہینوں میں عمران خان صاحب نے جو ٹارگٹ رکھے تھے، SCO ہو گیا، مہمان چلے گئے۔ اس کے بعد اب آئینی ترمیم، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں دیں گے جی، مولانا صاحب کو پتہ نہیں کیا کر کے پیش کیا جا رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آن بورڈ تھے پہلے دن سے۔ اب 2 نقطوں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا اختلاف ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ بڑا کھانا چل رہا ہے، بڑے کھانے کی خبر آئے گی، لیکن پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تو لوکل عمران خان صاحب کی تباہی اور بربادی اور بزدی کا معاملہ ہے نا، جو انہوں نے اپنا خود کروایا ہے۔ مولانا ہمارے مولا نہیں مرتا، خود کروایا، انٹرنیشنل چیک کر لیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جی چانسلر کا الیکشن لڑتے زلفی بخاری نے جا کے کاغذات جمع کروا دیے۔ وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی عدالتوں سے تو عمران خان کو رہائی نہیں ملنی، تو ہم عمران خان کو چانسلر منتخب کروائیں گے، ان کا ووٹ تھا، منتخب ہو بھی سکتے تھے، چانسلر منتخب کروا کے پھر ہم پریشر ڈالیں گے برطانوی حکومت پر کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر پاکستان کی قید میں اس کو رہا کروا کے یہاں لے آئے، یعنی ملک سے نکلنے کا ایک راستہ۔ وہ وہاں پر جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو الیکشن کروانے والے، انہوں نے کسی لا فرم سے لیگل اوپینین لی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کاغذات مسترد، فہرست آج لگ گئی،
اس میں عمران خان صاحب کا نام و نشان نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے۔ ادھر وہ عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں، ان کے بچوں کو جن کے پاس ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں کی ماں ہے ظاہر ہے وہ جمائمہ گولڈ سمتھ، بہت ہی باوقار خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی، جو فارن سیکرٹری ہے برطانیہ کے ڈیوڈ لیمی، ان کو توجہ دلواؤں عمران خان صاحب کے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اور کہتی ہے کہ کیونکہ میرے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ میں بہت بااثر ہوں، میں اور طرح طرح کی سازشی تھیریز بیان کی جاتی ہیں کہ جی میں تو بڑا لابنگ کر رہی ہوں، بڑی بااثر ہوں وہاں پر، میری تو سیکرٹری خارجہ نہیں سنتا، تو میں کدو بااثر ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں پا رہی عمران خان صاحب کے لیے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ٹھوکر لگی الگ، کل پرسوں سے مسلسل ٹویٹ پر ٹویٹ کر رہی تھی جمائمہ خان، فائنلی انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا کہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے یہاں پہ، پھرتے امیر خار کوئی پوچھتا نہیں۔ صورتحال عمران خان صاحب کی تباہ شد۔ یہ ہوا عمران خان صاحب کا، یہ جو پچھلے 3 مہینے کا میں نے آپ کو مختصر بتایا کہ کہاں پہنچے عمران خان صاحب۔ اچھا جی، اب بڑا کھانا، ڈیتھ وارنٹ، آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، حکومت اگر نمبر پورا کر لیتی ہے، حکومت کا رائٹ ہے کہ وہ آئینی ترمیم کرے، تحریک انصاف کا رائٹ ہے کہ اس کو ناکام بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر لڑائی لڑے، لیکن انہوں نے لڑائی دوسری طرف لڑی تھی۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا تحریک عدم اعتماد کے دوران بھی کہ معاملہ 372 کا ہے، اس وقت 372 تھے یا 340، اب 336 ہے، 372 پنجاب میں ہوتے ہیں۔ تو جو 336 ارکان ہیں قومی اسمبلی کے اور جو سینٹ ہے، ان کا متبادل 24 کروڑ عوام کا ایک جگہ اکٹھا ہو کر جلسہ کرنا نہیں ہو سکتا۔ تحریک عدم اعتماد کو وہاں ایوان کے اندر ناکام کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے جلسے کیے، تحریک عدم اعتماد کامیاب، خان صاحب کو ٹھوکر لگ، ووٹ آؤٹ کر دیا گیا۔ اب کیا ہے؟ آئینی ترمیم ہم نہیں ہونے دیں گی جی، آئینی ترمیم ہو گئی تو ہمارے ڈیتھ وارنٹ پر جاری ہو جائیں گے، عمران خان نے خود کہا ہے۔ اب آئینی ترامیم پر باقی ساری سیاسی جماعتیں ایک جگہ بیٹھ گئی، یہ بھی بیٹھے خصوصی کمیٹی میں، کل پرسوں سے اعلان کیا کہ ہم خصوصی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد پریس کانفرنس، باڈی لینگویج، لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ معاملات طے ہو گئے۔ جس چیز کو عمران خان صاحب ڈیتھ وارنٹ کہہ رہے تھے، وہ ڈیتھ وارنٹ تیار ہے۔ آج ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو نواز شریف صاحب کی میزبانی میں جاتی عمرہ میں سربراہی اجلاس ہے، یعنی نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، صدر زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹیوں کے تمام وہ کمیٹیوں کے ارکان جو آئینی ترمیمی پیکج کے اوپر کام کر رہے تھے، وہ سارے نوک پلک ٹھیک کی جائے گی، جو اختلافی چیزیں ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، جو اتفاق بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں رات ہوا ہے انہی پر بات ہوگی، اور نواز شریف صاحب بھی اسی پر آ جائیں گے۔ ایک چیز 50-50 ہے، ایک چیز آئینی عدالت یا آئینی بینچ، اور پھر ایک چیز منصور علی شاہ صاحب کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، جو عمران خان صاحب کے لیے ٹینشن کی بات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے تو دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تو ان کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط ہو گئے۔ تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی آئینی بینچ والی بات مان لی گئی تو پھر چیف جسٹس کے لیے ایک پینل کی ترمیم ہوگی کہ جی چیف جسٹس سینئر موسٹ نہیں ہوں گے، پینل 3 یا 4 کا یا 5 کا ہو، وہ چیف جسٹس اس میں سے ہو، اور وزیر اعظم کا اختیار ہو کہ وزیر اعظم کس کو چیف جسٹس بناتے ہیں۔ اور پھر ججز کے تقرر کا طریقہ کار اور ججز کا مواخذہ بذریعہ پارلیمنٹ، اگر آئینی عدالت سے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ کر آئینی بینچ، جس کا امکان کم ہے، آئینی بینچ پر آتی بھی ہے، تو ججز کے تقرر کا طریقہ کار، پارلیمنٹ کو اختیار دینا، اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جگہ امین خان ہو جائیں، اپنا دوسرے وہ جو ہے آفریدی صاحب ہو جائیں، یا آفریدی صاحب کوئی بھی ہو جائیں، عمران خان اپنے لیے ڈیتھ وارنٹ سمجھے گا اس کو کہ یہ میرے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط ہے۔ تو کیا ہوا کل ملا کے؟ اگر کل، ظاہر ہے ابھی اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، ممکن ہے کہ حکومت کے پاس ایک آدھ نمبر کم ہو جائے اور حکومت ناکام ہو جائے آئینی ترمیم کرنے میں، جس کا امکان بہت کم ہے۔ اور اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے اور اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے، یا پھر آئینی بینچ اور پلس میں منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنتے،
تو خان صاحب کا کیا بنے گا؟ وہ تو اس کے بعد مطلب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک محاذ عمران خان صاحب کو SCO والا شکست ہو چکا ہے، دوسرا محاذ ہے اس محاذ پر شکست کے بعد تحریک انصاف کے اندر جو مایوسیاں پھیلیں گی وہ خطرناک حد تک PTI کی تباہی کا باعث بنے گی، کیونکہ روزانہ آپ کارکنوں کو سجا دھجا کر اس چکر میں نہیں لا سکتے انقلاب انقلاب انقلاب۔ علی امین گنڈا پور تو وہ کرتے ہیں جو پائپر نے کیا تھا بچوں کے ساتھ، پہلے تو چوہے نکلوائے تھے نا، پھر بچے نکال کے لے گیا تھا پورے پنڈ کے۔ وہ انگلش کا ایک وہ اپنا بڑی مشہور ایک وہ داستان ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی۔ علی امین گنڈا پور تو PTI کے ساتھ وہ کر گئے، ان کے سارے بچے لے آ کر اسلام آباد میں ڈمپ کروا کر گرفتار کروا کے خود جا کر بیٹھ گئے۔ مایوسی کے عطا کیا رہی، بڑا کھانا، ڈیتھ وارنٹ، لندن سے انکار، جمائما گولڈ سمتھ کا چیخنا چلانا، یہ بتا رہا ہے کہ خان صاحب نے اپنا ککھ بھی نہیں چھوڑا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔